नाज़रीन, जैसी जी शख्सियत सां मुलाक़ात करे रहिया आहियूं, उहे बलूचिस्तान जी पुराणी रियासत कलाक जा न सिर्फ़ु वाली आहिनि, पर बलूचिस्तान जे क़बाइली समाज जी हिकु सिंबल ऐं अथॉरिटी पिणु आहिनि। अॼोकी मौजूदा सियासी सूरतहाल में उन्हनि जी हैसियत हिकु दफ़ो ॿीहर सेंटर स्टेज ऐं मरकज़ी किरदार वारी थी वई आहे। त तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था हिज एक्सीलेंसी खान ऑफ कलाक आगा सुलेमान दाऊद साहब सां। खान साहब, हम ये बताइए, आज का जो बलूचिस्तान है, जो आपके आबा और अजदाद की बनाई हुई रियासत की बुनियादों पर कायम है, उसकी सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं दौर हासिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से आप उसको देखेंगे तो बहुत बदहाल नज़र आएंगे हमारे जो बलूच कौम है, मगर जिस खिते पे बैठे हुए हैं वो सोना है। तो मैं तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। खान साहब, हालिया दिनों में बलूचिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या रुनमा हुआ, जिसमें नवाब अकबर बुगटी की शहादत वाक़ई हुई। उसके बाद आपने जो बाज़ाब्ता पहला रद्द-ए-अमल दिया, उनको ना सिर्फ बलूचिस्तान का हीरो करार दिया, बल्कि आपने कहा कि उसकी तदफीन जो है उस कौमी और रिवायती अंदाज में होगी, और हुकूमत ने कहा कि ये एक हादसा था और वाक़या था, और आप लोग उसकी मज़ामत करते रहे। तो ये सारी सूरत हाल नवाब के उस कत्ल शहादत को आप किस तरह देखते हैं? वाज इट प्लान्ड और इंसिडेंट? जी, जहाँ तक इंसिडेंट्स तो नहीं कह सकते हैं, प्लानिंग ही हुई होगी, जैसे आपने खुद सुना डीजी आईएसपीआर को, उसके अलावा आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, उसके अलावा आप इंटीरियर मिनिस्टर को पहले दिन के उनके जो बयानात थे उसमें यही कहा गया कि जी उनके सैटेलाइट से उनको ट्रैक किया हमने। तो फिर आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं कि इंसिडेंट्स कहेंगे उसको या ट्रैक किया गया उनको? तो ट्रैक किया गया मेरे ख्याल। अच्छा, इस नवाब की शहादत से बलूचिस्तान में पहले ही ये टर्मोइलेटिक प्रोविंस था, तो आपकी नज़र में आपका जो एनालिसिस है, हुकूमत क्या हासिल करना चाहती थी पर्टिकुलरली उनको टारगेट करके या ट्रैक करके? जी, वो एक मसला था जो 4 साल पहले शुरू हुआ था। सुई के जो मौजूदा ज़खायर हैं उसके नीचे 3 और लहरें हैं जो 15 से 17,000 फुट में। तो वो जो 3 ज़ख़ीरे हैं, वो हर एक ज़ख़ीरा जो मौजूदा सुई है इसके 100-150 गुना ज़्यादा ऐसे बड़े हैं हर एक। तो उस पे जो ये पीपीएल वाले थे उन्होंने ये कोशिश किया उनके साथ कि जी आप हमारे साथ वही 1952 वाला मुआहदा करें, तो जिन पे मेरे ख्याल में वो राज़ी नहीं हुए और कहा कि जी वो तो 1952 का तो सुई का मसला था, ये तो आज 2004 या 2002 का मसला है या 2001 का मसला है, तो 2001 के हिसाब से इसका बात किया जाएगा। तो जिसके ऊपर ये यानी कंपनीज ने फ़ौज को आगे किया और उनके वो जो मसले थे वो बिगड़ते गए। फिर बीच में मुज़ाकरात भी हुए, उनका भी आज तक हमें नहीं पता है कि क्या मुज़ाकरात हुए और किस बुनियाद पे हुए, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। उनके ख़ानदान वाले ही ज़्यादा बेहतर आपको बता सकें। अच्छा खान साहब, नवाब साहब की शहादत के बाद उनकी एक तो मिल्कियत का इशू था जो काफ़ी, और डेरा बुगटी में एक सो का जरगा भी हुआ कबाइलों का, जिसने नवाब की जो नवाबी है उसको टर्मिनेट कर दिया अपने फैसले में, वाट एवर वो था। तो आप इस कबाइली समाज के बड़े हैं और जैसे बलोच आपको इतबार की सकते रखते हैं, तो बलोच में रिवायत क्या है सरदार की टर्मिनेशन, आया उसकी जानशीनी और उसकी क्या रिवायत, क्या तरीक़ेकार मौजूद हैं उसकी? जी, उनका वो पहले भी इसका हम लोगों ने जवाब दिया है कि जो भी उनके वर्सा डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने ज़िंदगी में डिसीजन लिया था बरामदत का, और अभी जो है उनके वर्सा के ऊपर है कि जो भी वो डिसीजन लेंगे हम बिल्कुल उस डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम वो पग बांधेंगे हम। अच्छा, बाकी मुरवज तरीक़ेकार क्या होता है सरदार को रिमूव करने का, अदम एतमाद का, या रिवायत क्या है? जी, मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई सरकारी रिवायत तो नहीं है, कौमी रिवायत है,
مگر ابھی یہ جو پچھلا جرگہ ہوا تھا ادھر کچھ وقت پہلے، اس کو تو یعنی ایک طرف سے وہ کہہ رہے جی قبائلی سسٹم کے خلاف، دوسرے طرف سے حکومت خود جرگے ہولڈ کر رہی ہے، تو یہ تو خود ان کے قول اور فعل میں تضاد آ رہا ہے۔ اور پھر جرگے کی مخالفت کر کے وزیرستان میں پھر جرگے کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ ہر چیز جو ہے ان کے قول اور فعل میں تضاد آ رہا ہے۔ خان صاحب اس کے بعد ہم ایک اہم ایشو پر آتے ہیں جو آج کل آپ کے جرگے میں ڈسکس ہوا ہے، وہ ہے ٹرائی پارٹیٹ معاہدہ جو 4 اگست 1947 کو سائن ہوا تھا اور 11 اگست کو اس کی غالباً اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ تو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے اس کی مسلسل وائلیشن کی ہے، اور آپ کی سربراہی میں جو جرگہ ہوا ہے اس نے بھی طے کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا رہے ہیں۔ تو ہمیں پلیز بتائیے گا کہ اس معاہدے کا اصل سینس روح کیا تھا، واٹ واز دیٹ ایگریمنٹ؟ جی وہ ایگریمنٹ یہ ابھی گیا ہے، آلریڈی ہم لوگوں نے کوئی 3-4 دن پہلے بھیج دیا اس کو، اچھا اس کے اور اس کے لائر کا کام ہے، وہ ہمیں خود بتائے گا کہ کیا اس کی حیثیت ہے کیا نہیں۔ ہم اس کی قانونی پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں کہ واٹ واز ایگریمنٹ، یعنی کیا اس وقت طے ہوا تھا 2 ریاستوں کے درمیان جس میں وٹنس تھی؟ وہ آپ کا اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن ہے نا جی، منسٹری ہے، اس سے آپ جا کے دیکھ لیں، کاغذات سارے ادھر موجود۔ اچھا خان صاحب آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ وہ کیا حالات تھے، صورتحال تھی جس میں خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ ضم ہونے کا فیصلہ کیا تھا؟ اس وقت کی جو سینیریو تھا آپ کی نظر میں کیا تھا جو آپ نے آبزرو کیا ہے، پڑھا ہے یا بڑوں سے سنا ہے؟ جی یعنی انہوں نے تو یہ اچھائی کی کہ قائد اعظم صاحب جو تھے وہ یعنی ان کے وکیل رہے 1932 سے 1947 تک۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یعنی اس لیے یہ قربانی دی کہ جی یہ مسلمان جو ہے سارے اقلیت ہو جائیں گے، تو ان کے لیے یہ ملک بن رہا ہے، اس بنیاد پہ اور برابری کے بنیاد پہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس بنیاد پہ انہوں نے میرے دادا نے اعلان کیا تھا۔ اچھا وہ جو اس ایگریمنٹ کے بعد خان صاحب نے جو اعلان کر دیا تھا کلات کے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اور ادارے بن گئے تھے، اس کے بعد الیکشن ہو گئے تھے، اور وہاں جو میجارٹی پارٹی تھی اس نے بھی یہ کہا تھا کہ کلات کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہنا چاہیے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا پریشر پاکستان کی ریاست نے ان صورتحال میں ڈیولپ کیا جس کے بعد خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ کیا وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے بڑے جنگ و جدل کو یا اس طرح کی صورتحال کو؟ میرے خیال میں جی ایک یہ ہے کہ یہ 3 ریاست اور بنا دیے گئے، ایک لسبیلا، ایک جو ہے آپ کا مکران، جو دونوں جالوان کے یعنی حصہ تھے، اور جہاں تک نواب خاران کا حیثیت تھا وہ مختلف تھا، تو ان کو بھی ایک ریاست بنا دیا گیا۔ یہ سارا سینیریو ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو نیچرلی انہوں نے جو بیک آف کیا تو اسی وجہ سے بیک آف کیا ہوئے گا، وہ زیادہ ریزنز میرے خیال میں وہ ایک کتاب میں انہوں نے لکھی ہے، وہ آپ کو دے دوں گا، اس میں سارے جو ہے وہ کے ریزنز ہیں کہ کس وجہ ہے، کس وجوہات کی بنا پہ، کیونکہ اس وقت تو نہ اتنا ڈیولپ تھا یہ علاقہ اور نہ اتنا ایجوکیشن تھا ادھر، انہوں نے دیکھا کہ غریب لوگوں کو تو نیچرلی وہ ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے، خواہ مخواہ کیوں بلوچوں کو اپنا نقصان دو، اسی وجہ سے بیک آف انہوں نے کیا ہوا۔ اچھا صاحب، آغا عبدالکریم خان جو رائل فیملی سے تھے، وہ خان صاحب کے بھائی تھے، مکران کے گورنر بھی تھے، تو انہوں نے انضمام کے فیصلے کو ریٹیلیٹ کیا اور نتیجے میں وہ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ افغانستان لے گئے، اور اس کے بعد خان نے ایک فرمان کے ذریعے شاید غالباً بلوچ عوام کو کہا کہ ان کی اس طرح حمایت نہ کی جائے ان کے خیالات کی، اور آج آپ کی قیادت میں جو جرگہ منعقد ہوا ہے انہوں نے بلوچ مزاحمت کاروں کو کی اخلاقی حمایت بھی کی ہے اور آپ نے اس کو حق اور باطل کی جنگ قرار دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں آپ فیصلے نے تاریخ کے اس موڑ کی کسی طرح تلافی کی ہے کہ آپ خان کی حیثیت میں؟ نہیں جی، اس میں یہ ہے کہ وہ خان احمد یار خان تھے، میں سلیمان خان ہوں، تو اس کا فیصلہ الگ تھا، میں نے
اپنا فیصلہ دیا, انہوں نے اپنا فیصلہ دیا, اور ہم نے جو فیصلہ دیا وہ سارے بلوچ نے مل کے ایک فیصلہ دیا. انہوں نے جو ایک فیصلہ دیا انہوں نے اکیلا فیصلہ دیا. یہ فرق میں سمجھتا ہوں. خان صاحب ایک بحث ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور میر احمد یار خان کی تعلقات کے متعلق کہ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں قائد اعظم جو تھا کلات اسٹیٹ کا امپلائی تھا, میر صاحب کا دوست تھا, یا کوئی پیڈ ہائر آپ کا وکیل تھا آپ کی ریاست میں, کیا تھا یہ؟ پیڈ ہائر وکیل تھا جی, لیگل ایڈوائزر. اور جناح پیپرز کیس نمبر 155 انہوں نے ریاست کا پریوی کاؤنسل میں خود لڑا. اس کے علاوہ 1943 میں جب مولانا باشانی والوں نے انہوں پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا تو انہوں نے آل انڈیا مسلم اسٹیٹس کو اپیل کی فار پروٹیکشن. کسی نے ان کو پروٹیکشن نہیں دیا, ہم نے انہیں پروٹیکشن دیا. تقریباً ہمارے 2 گاڑی وتھ ڈرائیورز جو کلاک کے یعنی پیرول پہ, اور تقریباً 2 ان کے لیے آرڈلیز, 2 کوکس. زیارت میں میرے خیال میں ان کو زہر دے دیا گیا, وہ بھی پاکستان والوں. اچھا خان صاحب, قائد اعظم کے جو ذاتی تعلقات تھے خان صاحب کے ساتھ, کیا سمجھتے ہیں ان تعلقات نے انفلوئنس کیا ہوگا خان کو اس فیصلہ کرنے پر کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی الہ کس طرح کا کریں یا سوچنے پر مجبور ہو؟ کیونکہ جی قائد اعظم اتنے مذہبی تو تھے نہیں, اور اس کے علاوہ جو تھا ایک آئیڈیا تھا جو سرکولیٹ ہوا تھا, اور اگر بلوچستان یا کلات یعنی اگر شامل نہیں ہوتی تو پاکستان ہی نہیں بنتا. کیونکہ ہم 62% زمین ہیں, 64% زمین ہے کیا کہتے ہیں پاکستان جو ہم نے گارنٹی دیا اس کو 1946 میں. اسی کا گارنٹی پہ تو باقی آئے نا. آپ کا نہ سندھ جو تھا آپ کا بمبئی کا حصہ تھا, پنجاب میں سارے یونینسٹ تھے, سرحد میں سارے ریڈ فلیگز تھے, تو آپ پاکستان کیسے بنتا؟ تو ہمارے گارنٹی پہ بنا. اور پھر جو ہے 48 میں جب یہ 47 میں آپ کے بھوپال والوں نے اور حیدرآباد دکن کے نظام نے اور یو پی کے جو جاگیردار تھے انہوں نے جو وہ سونا ادھر بھجوایا, جو آپ کے کرنسی کے لیے انہوں نے بھجوایا, وہ تو آپ کے اپنے فارن افیئرز والوں نے اور فائنانس والوں نے ایئرپورٹ سے ہی چرا لیا پورا وہ پلین کا پلین. تو اس کے بعد میرے دادا نے 22 ٹن سونا بھی دیا, جس کے گارنٹی پہ پہلا جو آپ کا کرنسی چھپا وہ بینک آف انگلینڈ نے چھپا. اچھا, آپ نے جس طرح بات کی ہے پاکستان کے اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو پیڈ اپ کیپٹل دینے میں مدد, تو اس کے علاوہ بھی کلات کی ریاست نے پاکستان کی کوئی فائنینشیل مدد کی؟ آیا آپ نے جو سونا وغیرہ دیا, کرنسی زمین, بالکل, آپ نے جو سونا وغیرہ دیا اس کی کوئی ایسے سیریمنی ہوئی یا اس طرح ہی والنٹیرلی دے دیا؟ والنٹیرلی. اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن ضرور ہوئی ہے, بینک آف انگلینڈ کے پاس ہوئی. اچھا خان صاحب, گزشتہ جرگے کے بعد آپ نے ایک بریفنگ میں اعلان کیا کہ آپ کے خاندان کے جو لوگ موجودہ پالیٹکس میں ہیں آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, تو آیا آپ کا جو یہ فیصلہ اس نواب اکبر بگٹی کے پرٹیکولر واقعے کے بعد آپ کا رد عمل ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کے خاندان کے لوگوں کو حکومت میں نہیں رہنا چاہیے, یا اصولی طور آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو پریویل سسٹم ہے اس میں رائل فیملی کا کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں جی, دیکھیں نواب صاحب کا یہ واقعہ ہوا اور اس میں میں نے بڑا کلیئرلی صرف آمرزی کا کہا. آمرزی ایک میرا بھائی ہے, وہ آپ کا آج کمیونیکیشن منسٹر ہے. اس کے علاوہ ایک میری خالہ ہیں جو میری چاچا کی وائف بھی ہیں, ان کے بارے میں نے کہا, بی بی ریحانہ کے بارے میں. ایک جو ہے میرے ایک اور چاچا ہیں عرفان صاحب, ان کی بیوی بھی آج کل جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں وہ ہیں. ان 3 کا میں نے کہا, حالانکہ ہم لوگوں کی بہت بڑی فیملی ہے مگر حکومت میں یہی تینوں ہیں. ان کا میں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ان کو میں اپنے طرف سے میرا ان کے ساتھ کوئی سروکار, کیونکہ ان کا جواب دے میں تو نہیں ہو سکتا ہوں,
اپنا خود جواب دیں بلوچ قوم کو. مگر میں نے اپنے کیپیسٹی میں یہ بات کی. میں نے یہ سمجھا کہ جب اتنا معتبر آدمی یعنی ہم لوگوں میں سے ہی تھا نا, اور ان کا بھی عزت ہمارا تھا, ہمارا بھی عزت ان کا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے اس مسئلے میں اور بلوچ کے حیثیت سے ہم وہ جو ان کا آج ہر بلوچ کا یہ ریئیکشن ہے, ایون پنجاب سندھ کا بلوچ, ہم تو بلوچستان تو ہم لوگوں کا تو فرض بنتا ہے. ایون آپ کے سندھ اور پنجاب کے بلوچ میں کتنا حصہ ہے. تو کیونکہ ہمیں 4 جگہ بانٹ دیا گیا, ہم سب سے بڑی میجورٹی ہیں اس کنٹری میں, سب سے بڑا نیشن ہے ہم اس کنٹری میں, ہمیں 4 صوبوں میں بانٹ دیا گیا. ہماری وہ جو طاقت ہے اس کو 4 جگہ تقسیم کر دیا گیا. جیسے ہمارے بلوچ جو 64% تقریباً 34% ہم لوگوں کا جو ہے پنجاب میں بلوچ ہے, تقریباً 68% جو ہے آپ کا سندھ میں بلوچ ہے, 60-62% بلوچستان میں ہے, 7-8% ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے, سرحد میں. تو اگر یہ سارا اکٹھا ہو تو یہ جو ہے یہ ملک کا تو یہی ہے, پنجابی تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ سندھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم لوگ تو ویسے ہی لٹ کھا رہے ہیں ابھی سے کافی وقت سے, سوائے وہ بھٹو کا میرے خیال میں تھوڑا سا وقت آیا جو آپ کو تھوڑا وہ مرم پٹی ہوا, اس کے علاوہ تو ابھی تک ڈنڈا کھا رہے ہیں آپ لوگ. ہم بھی ڈنڈا کھا رہے ہیں, تو ہمیں تو اکٹھا ہونا چاہیے. تو ہم پاکستان پھر ہم لوگ کیوں نہیں لیں, اس کے مالک ہم لوگ ہیں یا پنجابی ہیں. خان صاحب آپ نے جرگے میں اور بہت ساری باتیں ہیں, اس کے ساتھ بلوچ ری یونیفیکیشن کی بات ہوئی جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں, تو اس میں بلوچ سندھ میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں. تو ری یونیفیکیشن سے اس جرگے کی مراد کیا تھی؟ ری یونیفیکیشن انکلوڈنگ لینڈ, یا آپ ان لوگوں کی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یعنی اس سنگم کو چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ لینڈ کا جب ایشو آتا ہے تو آپ کے ایک نئے ڈسپیوٹ اس سے کریٹ ہوتے ہیں, جو آپ کے اتحادی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سندھ یا پنجاب میں جو آپ کی عملی اور اخلاقی حمایت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. کیونکہ جب لینڈ کا بات آتی ہے تو بہت سارے بلوچ لینڈ کی بات آتی ہے نا, بلوچ لینڈ کی بات آ رہی ہے. ہم تو اور تو کسی کا لینڈ نہیں مانگ رہے ہیں نا. آخر ہم نے جب علاق کیا تھا آخر ایک پیس آف لینڈ کے ساتھ کیا تھا, یا ہوا میں کیا تھا. نہیں, وہ لینڈ آپ وہ لینڈ پنجاب میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. آپ کا خیرپور کون ہے, بلوچ ہے یا وہ پنجابی تو نہیں ہے؟ خیرپور بھی ریاست تھا یا نہیں تھا؟ اب چلے سندھ سے میں آپ کی طرف کوئچر, وہ بھی تو بلوچ ہے. تو اس طرح میں یہ سوال رکھ سکتا ہوں کہ بلوچستان بھی وہ علاقے جہاں کلوڑا دور حکومت میں بہت سارے سندھی رہے, بالکل تاریخی طور پر اس کا ایک ڈسپیوٹ آ جائے گا, تو کوئی ڈسپیوٹ آپ اس کو یعنی انفولڈ نہیں ہوگی ایک مسٹری؟ کوئی مسٹری نہیں ہے نا جی. ایک چیز ہے جو آپ کو خون بہا میں ملے, ٹھیک ہے نا جی. آج تک ادھر وہی مخلوق بیٹھی ہے نا, اور تو کوئی ادھر نہیں بیٹھا ہے. ہاں جی, ان کو آپ جا کے پوچھ لیں, چاہے آپ کے جو ہے ارباب ہیں یا آپ کے جاموٹ ہیں یا آپ کے جو ہے جسے ہم کہتے ہیں مثلا جدلال کہتے ہیں, تو یہ سارے اسی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں اگر اتنے یہ 400-500 سال میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہمارے طرف سے, ہماری زمین ہے, ہمیں ملی تھی نا. وہ تو ابھی بھی آپ کا یہ تو جو لیزڈ ایریا ہے وہ آپ کا سکر کے جو دریا ہے اس کا اس طرف تو سارا لیزڈ ایریا ہے ہمارا. شکارپور جیک آباد جو ابھی جو ہے 4-5 ڈسٹرکٹ ہو گئے, وہ تو کلات نے لیز پہ دیا تھا انگریز کو. تو اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ ابھی جو ہمارے ایریاز ہیں بلوچوں کے, آپ کے کیا کہتے ہیں ڈیرہ غازی خان, ارند, آجل, یہ سارا علاقہ جو ہے, تو یہ بھی تو کلات کا ہی حصہ تھا جو آپ نے جو ہے پنجاب ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں ڈال دی, تو ادھر ڈال دی. ہم اور آپ بلوچ اور سندھی تو یہ تو ایک مخلوق ہے نا. ہمارا تو آپ کا ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے نا, اگر ہے بھی ہم سالو کر لیں گے, مگر ڈسپیوٹ جو ہے پنجابی کا ہے, کیونکہ ہم نے پنجابی کے لیے تو پاکستان نہیں بنایا, یا پنجابی کے لیے پاکستان بنا. پنجابی تو سارا یونینسٹ تھا, تو مقصد سرحد سارا لال جھنڈا تھا, سندھ سارا اس کا تعلق بمبئی کے ساتھ تھا. تو
किधर ताल्लुक बनता है पंजाबी के साथ? अभी जिसको आप देखें जी हमारा सकाफत, वो सेंट्रल एशिया के साथ भी अपना सकाफत रखते हैं, मकसद अफगानिस्तान भी जाते हैं, कहते हैं जी हमारा आपका सकाफत एक है। पंजाबी का हम लोगों का सकाफत एक है? नहीं है ना हमारा। हाँ, हमारा पठान आपका सिंध का सकाफत एक है, मगर पंजाबी से तो हम लोग बहुत दूर हैं। अच्छा खान साहब, आते हैं अब जरगे की तरफ। आपने जो फैसले किए हैं, एक शाही जरगा था जिसके पास ताकत थी, मैन पावर था, अथॉरिटी थी, और पैरेलल रियासतें थी जैसे साराबान, झालाबान, मखरान, ये सारे। तो आज के जरगे अपना जो फैसले हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा वर्क फोर्स और पावर आप समझते हैं कि पीछे है? क्योंकि वो रिवायती एक तो शाही जरगा था, खान थे, उसकी अथॉरिटी, फौज, मैन पावर, तो इम्प्लीमेंटेशन थी। आप इस वक्त किस तरह? अभी तो हम लोग मजलूम लोग हैं, हम लोग का तवक्कुल खुदा के ऊपर है और कौम के ऊपर। हम लोग का ताकत हम लोग का कौम है और तवक्कुली लोग हैं हम लोग तो इस किस्म के लोग नहीं है जो जाए अपने घरों में और बीवियों के बगल में जाए अपने बैठ जाए। ये तो हम सबके यानी एक किस्म का हम लोगों को सबको जो है इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना डिसऑनर किया, सारे बरूच को डिसऑनर किया। ये कोई तरीका था जिसमें इन्होंने ये किया? ये तो हम लोगों को सारों को दिखाया गया कि तुम सबका अंजाम ही है, तो हम अपने अंजाम के लिए तैयार हैं। हम लोगों का भी अंजाम वो डब्बा है, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हर चीज का एक हद होता है, लिमिट होता है। अब ना हम लोग कल्चर में अपने रहे, ना हम अपने रिलीजियस हिसाब में हम लोगों ने कोई सही काम किया। यही जिन्होंने जो बयान दिया और शाबाश दिया, बाद में यही नहीं मुकरे अपने शाबाशी और बयानों से। हम लोग तो जो कहेंगे इंशाल्लाह उससे मुकरेंगे नहीं। हम लोग का एक हक का बात है और हम अपना हक के लिए हर दरवाजा को खटखटाएं, क्योंकि सबसे पहले तो हमने इन्हीं का दरवाजा खटखटाया। वो आपके 2004 के पीएलडी में उन्होंने निकाला कि नो ट्रीटी कैन बी एक्सेप्टेड इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उधर दरवाजा बंद। तो बस हम इधर ही बैठे रहे कि बस इन्होंने दरवाजा बंद कर दी। बाकी दुनिया सारी तो पड़ी हुई है, उसमें बहुत सी ऐसे कौमें हैं जो हक चाहते हैं और हक बात करते हैं। तो कम से कम अभी एक डिस्प्यूट तो आ गया, अभी तीसरा आके हम लोगों का फैसला कर सकेंगे ना। हम तो एक दूसरे के साथ फैसला, अगर वो ये सब कुछ मांगते हैं तो हम तैयार हैं फैसले के लिए, मगर अगर वो मानते ही नहीं है कुछ, तो तीसरा आके फैसला करेगा। क्योंकि अभी तो फैसले के मूड में यानी फैसले का फिजा ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान की काफ़ी जो नेशनल पार्टी हैं, ये असेंबलीज में कुछ ने इस्तीफ़ा देकर ये कहा है कि असेंबली एक नल एंड वाइड फोरम है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, यहाँ फातह की इजाज़त नहीं दी जाती। तो आप बड़े की हैसियत में बलूचिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो मेन स्ट्रीम में है सिनेरियो में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बलूचिस्तान के लिए क्या करना चाहिए? जी बेसिक तो एक चीज़ है ना कि बलूचिस्तान का नुमाइंदगी मरकज़ में 14 है, ठीक है, और अक़लियत का नुमाइंदगी 17 है। तो अक़लियत से भी नीचे हो गए कि कैसे अपना हक ले सकें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरीके से उनको उनके हुकूक मिले। आप तीनों सूबे इकट्ठे हो जाए, आपको आपके हुकूक नहीं मिले। क्यों? वो एक पंजाब आपसे जो है ज्यादा है, तो कैसे आपको हुकूक मिल सकते हैं? नेशनल असेंबली के लेवल पे तो आपको कोई हुकूक नहीं मिल सकते। सिर्फ एक जगह आप बराबर है, वो सेनेट है, ठीक है ना। उसके अलावा तो आपका नेशनल असेंबली में मेरे ख्याल में तीनों प्रोविंसेस के अगर आप मिलाएं भी, वो पंजाब से कम है। तो कैसे आप हक हुकूक लोगे अपने? हम लोगों का तो हक हुकूक वो है जो हमें दस्तखत किया गया है, दिया गया है ना। अब डंडे पे वो जो भी लिखवा लें वो तो लिखवा सकते हैं, ठीक है ना, मगर असली हक तो वो है जो कायदे आज़म का दस्तखत है जिसके ऊपर। अच्छा, उसका वैल्यू ज्यादा है या मिसाल आपका क्या कहते हैं भुट्टो का या आपका जुनेद साहब का या ज़ियाउल साहब का या आपका जनरल साहब का, किसका ज्यादा वेट रखा?
قائد اعظم کے اس کو بیٹے ہیں, he was the founder. اب اس کی بات نہیں مانتے ہیں, وراثت سب اسی کے, کاف نیا بن گیا جی قائد اعظم صاحب کے نام پہ, کاف تو بن گیا مگر اس کا اقامات کاف کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. قائد اعظم صاحب نے یہ فرمایا, قائد اعظم صاحب نے وہ فرمایا, تو یہ تو انہوں نے لکھ کے دیا, فرما بھی نہیں رہے, لکھے ہوئے آن ریکارڈ. تو اس کے اوپر کیوں درآمد نہیں کرتے؟ سارے یہ یعنی نیب زدہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اکثر اسمبلی خود آپ کے سامنے, یہ ہر دن اپنے کپڑے پہن کے پھر یہ جو ہیں وہ ہم لوگ کے وہ ایک مثال ہے. وہ مجھے ایک دفعہ نواب صاحب نے, خدا ان کو بخشے, تو انہوں نے یہ ہر وقت جو ہے صاف ستھرے نکلتے ہیں, کیونکہ آج کل وہ پلاسٹک سرجری بھی ہوتی ہے. خان صاحب, آپ کی نظر میں مستقل کے جو بلوچستان ہے وہ آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک خطہ, یا آپ کی نظر میں وہی کلاتی ریاست کا ماڈل ہے جس میں دارالعمرہ اور ایوان زیریں ہو, اور جس میں قبائلی سسٹم انٹیکٹ رہے, ان کی نمائندگی ہو؟ ساتھ کس طرح کا بلوچستان آپ فیوچر میں فورسی کرتے ہیں؟ بیسک یہ کہ دیکھیں, قبائلیت آپ کا سسٹم ہے جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے. انگلینڈ کا آپ مثال لیں, ہاں جی, اس سے تو ہم زیادہ ماڈرن نہیں ہو سکتے. اسی پیٹرن پہ بھی اگر ہم چلیں بھی ٹھیک ہے, وہ پیٹرن ہمیں سوٹ کرے گا. کہ پبلک کے ہاتھ میں ہر چیز ہوئے گی, باقی یہ ہے کہ اپنا ہر کسی کا عزت بھی برابر ہوئے گا, تو سب نے اکٹھے چلنا ہے. باقی جو بلوچ قوم ڈیسائیڈ کرے گی ان کا ڈیسیجن ہوئے گا, میں بھی اس کو یس کروں گا جو وہ کہیں گا. یعنی برطانوی ماڈل جس میں رائل فیملی کا ایک ٹریڈیشنل رول ہے اس میں, تو ٹریڈیشنل رہے, کیونکہ وہ آپ کا پارٹ آف ٹریڈیشن اینڈ کلچر ہے. یہ آپ کا ماڈرنزم ہے, ٹریڈیشن کو بھی آپ سیو کرو اور اپنا ماڈرن سسٹم بھی آگے لے جاؤ. تو ماڈرن آپ کا یہ الیکشن ہے, لوگوں کے پاس جا کے جو جس کو الیکٹ کرے گا وہی سسٹم ہے. باقی ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ آپ کا کلچر ہے, آپ کا ہسٹری ہے, اس کو ٹریڈیشن میں رکھیں. میں ایسے میرے خیال اس کے علاوہ یہ کہ جو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی تو بلوچ عوام ہم اس کے لیے تیار ہے. وہ کہے گا نہیں جی صرف یہ نیا سسٹم ہے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ نیا سسٹم. اگر دونوں کو اپنا, تو وہ ہم لوگوں کا ایک ہسٹری کا پارٹ ہے, اس کو بھی تو انٹیکٹ آدمی رکھے, اس کو اجاڑ کے پھینک دے باہر. اگر اجاڑ کے پھینک کے باہر ہوتا تو میرے خیال میں ہمارے سے آپ سے وہ انگریز جو ہے زیادہ تعلیم یافتہ اور مور ڈیموکریٹک ہے, وہی ایسے کرتے. خان صاحب, جس طرح آپ نے کیس انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہا ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ جو ایک یو این او کی امبریلا کے نیچے کام کر رہی ہے, وہاں پاکستان ایک ریاست ہے, اس کا انفلوئنس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ان کیس یہ ہائپوتھیٹیکل ہے کہ اگر آپ کے فلسطین کے ڈیفینیٹلی ہاں کافی مثال ہیں, وہ ابھی تک اسے ہینگنگ کیا کہتے ہیں, یہ آپ کا آغا خان وداؤٹ ریاست بیٹھا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی. تو اگر اس طرح کوئی ہوتی ہے خدا نخواستہ مایوس, اور بلوچستان کے عوام مایوس نہیں, خان افقلات کو ایک طویل عوامی جدوجہد کے لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کس طرح آپ نے اس ہم اپنا مقصد, ہر قسم کا کیس ہے نا, یہ تو ایک پہلو ہے اس کا, ہر پہلو پہ دیکھیں گے. پہلے تو ہم تو قلم کاغذ والا جنگ والے ہیں, قلم کاغذ والا پہلے ٹرائی کریں, پھر نہیں ہوا پھر دوسرے بھی پڑے ہوئے فارمولے بہت ہیں. بہت بہت شکریہ. مہربانی.